बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में ख़ास अय्याम आते हैं तो एक ख़ास किस्म की बहस शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर आजकल क्रिसमस के दिन हैं, तो क्रिसमस के दिनों में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि हैप्पी क्रिसमस टू यू कहना ठीक है या नहीं है, मेरी क्रिसमस टू यू कहना शरन दुरुस्त है या नहीं है, और क्या जो क्रिसमस की तकरीबात होती हैं उनमें शिरकत करना जायज़ है या नहीं है। अक्सर औक़ात हम ये वाली बातें भी करते हैं कि क्या मसीहों के पास जाकर उनसे मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना ये दुरुस्त है या नहीं है। तो हमें इस बात की तालीमात तो दी जाती हैं कि हमने अपनी इबादत कैसे करनी है, अपनी मसाजिद के अंदर कैसे जाना है, अपनी दीनी रवायात पर अमल कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि हमने दीगर जो अदियान हैं, दीगर जो मज़ाहब हैं, उनके लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है, उनके साथ समाजी ताल्लुकात जो हैं उनका दायरा किस किस्म का कायम करना है। और हमने ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ हर वक्त मस्जिद में नहीं बैठना होता, हर वक्त मदरसे के अंदर नहीं बैठना होता, बल्कि हमने बाहर भी निकलना है, हमने हॉस्पिटल में जाना है, हमने कारोबारी मराकज़ के अंदर जाना है, हमने बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर एक कलेक्टिव जो अपना मौक़िफ़ है वो सामने लेकर जाना होता है। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आते हैं। तो आज हमने कोशिश की कि इस मौजू पर हम गुफ्तगू करते हैं, और लकीली हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही नामवर और ज़बरदस्त किस्म का एक पैनल मौजूद है। आप मुतारफ़ हैं जनाब खुर्शीद अहमद नदीम साहब से, चेयरमैन हैं रहमतुल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं फ़ादर सरफराज साइमन साहब, डायरेक्टर हैं नेशनल कैथोलिक कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के। बहुत शुक्रिया फ़ादर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो खुर्शीद साहब, ये जो बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है, फतावा जात आना शुरू हो जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ क्रिसमस के मौके पर आते हैं, मुहर्रम आता है, हलीम खाना जायज़ है या नहीं है, बिरयानी लेना जायज़ है या नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठना जायज़ है या नहीं है, रबीउल अव्वल के महीने में सेम यही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यानी दीगर मज़हब के साथ तो हैं ही हैं, बैनर मसालक भी यही प्रॉब्लम है, यानी वहाँ पर भी यही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मुझे बताएं, ये जो टेंशन है हमारी, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? काश ये इतना आसान होता कि एक प्रोग्राम में हल हो जाता लेकिन ज़ाहिर है कोई चीज़ ज़ेरे बहस आती है तो फिर हम हल की तरफ भी जाते हैं। सही। देखिए, बुनियादी तौर पर जो चीज़ लैक करती है वो है समाज की तफ़हीम। सही। माशरा होता क्या है, ठीक। और मुझसे पूछिए तो ये मज़हब की भी तफ़हीम को भी, उसकी भी कमी को ज़ाहिर करती है। अच्छा, सही। इसलिए कि माशरा मुतनव्वो यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। सही। उसके अंदर हर तरह का तनव्वुर होता है, नज़रियाती भी होता है, मजहबी भी होता है, समाजी भी होता है, तबकाती भी होता है। माशरा बनता ही इसी से है। सही। असल जो सवाल है वो ये है कि इन सब तबकात की मौजूदगी का एतराफ़ करते हुए सही आप एक साथ कैसे रह सकते हैं। बुनियादी बात ये वो सवाल है कि अगर सही। आप माशरे को समझते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। सही। इसी तरह अगर आप मज़हब को समझते हैं सही। तो आपको मज़हब भी ये बता रहा होता है कि दुनिया के अंदर ये जो तनव्वुर है ये असल में अल्लाह ताला की स्कीम के ऐन मुताबिक है। सही। हम जो मुसलमान हैं, डाइवर्सिटी है ये खुदा की स्कीम का के हिस्सा है। मुताबिक हम सही। कुरान मजीद पे ईमान रखते हैं, हम मुसलमान हैं। सही। तो कुरान मजीद ने कम व पेश 3 मकामात पर यह बात कही है कि अगर अल्लाह चाहता तो सारी दुनिया के इंसानों को एक उम्मत बना सकता था। सही। उसने ये नहीं किया, इसलिए कि उसका जो कानूनी आजमाइश है उसके तहत उसने लोगों को ये हक दिया है कि वो अपने तौर पर कोई फ़ैसला करें। सही। और कोई राय अख्तियार करें, हत्ता कि वो चाहें कि आलम के परवरदिगार का इनकार कर दें, तो इसका हक भी उसने उनको दे रखा। यानी खुदा ने ये हक दिया हुआ है इंसानों को कि अगर चाहें तो उसका इनकार भी कर दें। सही। उसने कुरान मजीद में कहा है कि इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, दोनों चॉइसेस तुम्हें दे दिए गए हैं। हाँ, इसके बाद क्या होगा ये आखिरत का मामला है। सही। दुनिया में इंतखाब का हक दे दिया गया। जब इंतखाब का हक दे दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि आपको उसके मुताबिक खुदा की स्कीम को समझना है। सही। कुरान मजीद ने यह बात भी बताई है कि अगर दुनिया में अल्लाह ताला लोगों के दरमियान तवाज़ुन कायम ना करता, एक कौम के हाथों दूसरी कौम को दफ़ा ना करता, तो तुम देखते कि ज़मीन पर ना कुछ चर्च होता,
نہ کوئی سینیگال ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تنوع ہے یہ اسی لیے ہے کہ کوئی گروہ اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ دوسرے کے بنیادی حق کو سلب کرنا شروع کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ سماج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، یہ مذہب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ مذہب سماج کے لیے آتا ہے۔ ایسا تو نہیں وہ خلا میں آتا ہے، وہ آپ کو ایک آئیڈیل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ایک ایسی مثال کی طرف لے جانا چاہتا ہے جس کے اندر خدا خوفی ہو، جس کے اندر خدا کے سامنے جوابدہی کا احساس ہو، جو آپ کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناتا چلا جائے۔ لیکن زندگی عملی ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کے وجود کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہی چیز ہمارے آئین میں بھی لکھی گئی ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بھی بنا تھا۔ قائد اعظم نے یہی بات لوگوں سے یہ کہی تھی کہ چونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جدوجہد پریڈومننٹلی اس کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا، تو کہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہاں غیر مسلموں کے لیے یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو قائد اعظم نے پہلی دستور سار اسمبلی میں یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اندر مذہب کے بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو سماجی علوم کے نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ اس کو مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اور آپ اس کو پاکستان کے بانیان کے افکار کی روشنی میں دیکھیں۔ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ جو تنوع ہے، جو مذہبی تنوع ہے بالخصوص، ہم اس اور بھی بہت طرح کے تنوع ہیں، لیکن ہم اس وقت مذہبی تنوع کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اور جو چیز آپ اپنے لیے صحیح مان رہے ہیں دوسروں کو بھی اس کا حق دینا، یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق مجھے دوسروں کو بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ حق مساوات کسی معاشرے کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ اور میں قانون کی نظر میں، سماج کی نظر میں برابر ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو ایک حق حاصل ہو اور آپ کو نہ ہو، یا آپ کو ہو اور مجھے نہ ہو۔ تو مذہبی آزادی اس کا حق اللہ نے دیا ہے، مذہبی آزادی اس کا حق ہمارے آئین نے دیا ہے، مذہبی آزادی کا حق ہمارے بانیان پاکستان نے دیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ خود انسان کا علم، اس کے سماجی علوم کا علم بھی اس کو یہ بتاتا ہے۔ اس لیے اس کی اپریسیشن کے ساتھ، اس کو اعتراف کرنے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور لوگوں کے اس حق کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم اس کام میں ان سے اختلاف کرتے ہوئے بھی ان کے اس حق کے دفاع میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ صحیح، اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی خورشید صاحب، اور دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی دنیا نے جو پیرامیٹر وضع کیے ہیں کہ ایک مہذب ملک کے بارے میں کہ اس کا جو کوڈ ہو وہ کیسا ہو، تو اس میں فریڈم آف رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں یہ انڈیکیٹر موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں ایک مہذب ملک کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس میں ایڈ کر دوں کہ جس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں وہ بھی یہی ہے، یعنی شریعت بھی یہی چاہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتے ہیں کہ حفظ جان، حفظ مال، حفظ عزت، یعنی آپ کا حق ہے، انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کی جان کا تحفظ ہو، اس کے مال کا تحفظ ہو، اس کے مذہب کا تحفظ ہو، اس کی عزت و احترام کا تحفظ ہو۔ یہ وہ بنیادی حق ہے جو مقاصد شریعت میں سے ہے، اور اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، انسان کے بنیادی حقوق ہے۔ صحیح، میں تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ ان آزادیوں کو پریکٹس کریں۔ اچھا سرفراز سائمن صاحب، یہ بڑی اہم گفتگو ہے اور آپ کو بھی لازمی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا معاشرے کے اندر۔ مجھے بتائیں کہ بڑے مسائل کیا سامنے آتے ہیں جب آپ اس اکثریتی مسلم آبادی میں جب نکلتے ہیں، تو بڑے پرابلم کیا پیش آتے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مسٹرسٹ، اعتماد کی کمی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سینسیٹیو پوسٹ ہے اس پر ہمیں نہیں لیا جاتا، یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر مسکنسیپشن ہے، مسکنسیپشن کا مطلب ہے کہ ایسے کنسیپٹس بنا لیے گئے خود ساختہ کہ جو کہ ہماری مسیحیت میں موجود ہی نہیں ہیں، اور جن کو باقاعدہ طور پر پروپوگیٹ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہ جی ان کے روزے جو ہمارے روزے ہوتے ہیں 40، جیسے آپ کا رمضان ہوتا ہے، یہ آگ کی بنی چیزیں نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، یا اس طرح کے پھیلا دیا گیا ہے جان بوجھ کر مسکنسیپشن کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جیسے آپ فرمایا بھائی نے کہ ہمارا آئین جب ہمیں حق دیتا، آئین کا آرٹیکل 20
مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے, ضمانت دیتا ہے. بلکہ آرٹیکل 25 آئین کا کہتا ہے کہ تمام پاکستانی شہر سٹیزنز دے آر ایکول, لیکن بعد میں پھر اس کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی جو دو باتیں میں نے ان کو جب بنیاد بنایا جاتا ہے مسٹرسٹ کو اور مسکنسیپشن کو, تو پھر ہمیں عملی جب زندگی میں ہم آتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو کئی وقت ہم سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے مشکلات بنا سکتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, ہمیں کسی نہ کسی ایسے قانون کے دائرے میں لا سکتے ہیں جو کہ جس میں ہماری جان اور مال کو خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ مائنر میریجز ہیں, فورس کنورژن ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. یہ تمام جتنے بھی جسٹس اینڈ پیس کے ادارے ہیں دنیا کے, پاکستان کے آپ رپورٹس دیکھ لیں, دس از دا اوپن فیکٹ. یہ ڈینائی ہم نہیں کر سکتے, یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بہت سارے اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, حالانکہ وہ میرٹ پر ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ نان مسلم پاکستانی ہیں تو اس لیے اس کو ڈسکریمنیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اسکولوں میں بچے نہیں جا سکتے کہ سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, آپ کی اس بات سے مجھے آیا ڈسکریمنیشن سے کہ بعض کا دفاتر میں بڑے ماڈریٹ قسم کے دفاتر ہیں, لیکن وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے برتن الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے یہ بھی ہم اس کا سامنا کرتے ہیں. جی نہ صرف اداروں میں, افراد بلکہ اداروں میں باقاعدہ طور پر ہوتا ہے. پاکستان کے کتنے جو مشہور و معروف کھیل ہے, کرکٹ ہے, ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی پھر میں کہتا ہوں بنیاد جو ہے وہ مذہب نہیں ہو, اسلام نہیں ہے. میں خود اسلام کا طالب علم ہوں, مجھے فخر ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ان کی جو تعلیم ہے وہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے, جیسے کہ ابھی بتا بھی دیا گیا. لیکن یہ مسکنسیپشن جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے, یعنی اپنے مذہب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ جو یہ پھیلاتے ہیں نا, ان کو اپنے دین کا بھی علم نہیں ہوتا. اگر ان کو اپنے دین کا علم ہو تو وہ جانے کہ اسلام جو ہے اس میں کس قدر عفو درگزر, برداشت, پیار اور روشن باتیں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ان کو اپنے دین کا بھی نہیں پتہ اور دوسرے کے دین کا بھی کے متعلق بھی نہیں جانتے, تو وہ پھر خود ساختہ باتیں گھڑتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. اپنی بنائی جو دنیا اپنے آپ میں ہی خود ساختہ عالم دین بن جاتے ہیں. صحیح, یہ خطرہ. مفتی اسلم شاکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک مسیحی عالم دین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا کیا ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ بات پہنچانے میں شاید بڑی حد تک یا کسی حد تک ناکام رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ برداشت کیا ہوتا ہے, رواداری کیا ہوتی ہے, ہم آہنگی کیا ہوتی ہے, سماج اور معاشرہ کیا ہوتا ہے, کن خطوط پر اور کن خد و خال کی بنیاد پر وہ کام کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ممبر و محراب کے ذریعے لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائیں کہ ہم مذہبی اختلافات کے باوجود سماجی دائروں میں ہم ایک جیسے ہی ہیں. وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, ہم بھی کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے بھی ایشوز ہیں, ہمارے بھی ایشوز ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں کہ یہ ساری چیزیں ممبر و محراب کے ذریعے, اسکول, کالج, یونیورسٹی اور مدرسے کے ذریعے کیسے اپنے معاشرے تک پہنچائی جا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا قیمتی سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ معاشرہ یعنی کس طرح پروان چڑھتا ہے اور معاشرے کا ایک سول سوسائٹی کا اپنا دائرہ کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. رہ گئی یہ بات تعلیمی اداروں سے, مصلی اور ممبر سے اور ان چیزوں سے. دیکھیے جب ہم ایک منظم اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں, ایک باقاعدہ نظام حکومت کے تحت رہ رہے ہیں, اس میں پہلے اس دائرے کو کلیئر کرنا ہوگا کہ ایک اداروں کا دائرہ ہے, نظام حکومت کا دائرہ ہے, وہ اپنی جگہ اگر ایکٹیو ہے یا نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا حکومت کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، تو یہ غیر شرعی ہے۔ صحیح، ایک عام آدمی یعنی ایک عام آدمی حکومت کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو اگر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ہاتھ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے 100%۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے۔ یہی تو ہمارے ہاں تھوڑی سی جس کو آپ ان بیلنس کہیں سسٹم میں، کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایک ٹریفک والے کا کام ہے وہ ٹریفک والا ہی کرے گا، صحیح، ٹھیک ہے، جو ایک جج کا کام ہے وہ جج اپنے کورٹ میں بیٹھ کے کرے گا، اسی طریقے سے ایک پولیس کا کام ہے، ایک فورسز کا کام ہے، ایک یعنی مختلف جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ ایک عام آدمی جب یہ چاہتا ہے کہ میں نے اب کھڑے ہو کے وہ سارے کام کرنے ہیں، اصلاح تو کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، صحیح نہیں اس کا بھی اصلاح کا دائرہ ہے، صحیح، بالکل ہاں، وہ شکایت کر سکتا ہے، قانونی طریقہ کار اڈاپٹ ٹھیک ہے۔ کر سکتا ہے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح، کہ جو تم میں سے کوئی یعنی ایسی منکر چیز دیکھے، یعنی غیر شرعی چیز دیکھے، تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب ہاتھ سے عام آدمی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، صحیح، ہاتھ سے فساد پیدا کرے گا وہ۔ جی، ہاتھ سے حکومت روکے گی، حکومت وقت روکے گی، ہاں اپنے ادارے میں، اپنے دائرے میں، اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں تو وہ یہ اس قسم کی طاقت استعمال کر سکتا یعنی ہے، جہاں پر اس کی طاقت ہے وہاں پر اسے مال کر سکتا ہے، اس لیکن کا دائرہ جہاں ہے، نہیں ہے وہاں نہیں اس کا کرے گا۔ دائرہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ عام سول سوسائٹی میں آ کر اگر وہ یہ کام کرنے لگ جائے گا تو پھر فساد شروع ہو جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی اصلاح پسند تحریکوں نے جنم لیا جنہوں نے کہا کہ حکومت کیونکہ یہ کام نہیں کر رہی، عدلیہ صحیح کام نہیں کر رہی، تو ہم خود سے عدالتیں لگاتے ہیں، ہم خود سے نظام کو ٹھیک کرنے کی اس قسم کی چیزیں یہاں اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں۔ جی جی ہاں، وہ انہی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں کتنا فساد پیدا ہوا، کتنا قتل و غارت ہوئی، اور ابھی تک ہم اس کے جو اثرات ہیں ابھی تک ان میں سے ہم نہیں نکل پائے۔ تو یہ صورتحال یہاں تک پھر اس میں حدیث میں پوری کر لوں کہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ، صحیح، تو پھر وہ زبان سے کہے بات۔ تو ایز اے سول سوسائٹی معاشرہ ہم زبان سے تو کسی کو کہہ سکتے ہیں بھئی آپ ٹھیک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں برا منائے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح، صحیح، جی بالکل، مطلب کہ جو کمزور ترین درجہ ہے، یعنی آپ کو یہ بتایا دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ کس کے پاس کس چیز کا اختیار ہے، جی ہاں، یعنی ممبر و محراب کا اختیار بھی وضع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جتنی طاقت اور توانائی ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب، یہ علماء اکرام جب ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی گہری بات کرتے ہیں اور بڑی جامع بات ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی؟ یعنی سوسائٹی تک تعصب کی بات تو پہنچتی ہے، نفرت کی بات تو پہنچتی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات تو پہنچتی ہے، یہ بات کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ میرا خیال ہے یہی سب سے عام معاملہ ہے سارے قضیے میں، کہ ہمارے جو علماء ہیں بالعموم وہ جب اس طرح کے فورمز پر ہوتے ہیں جن میں ہم دیگر مذاہب کے ساتھ، دیگر مسالک کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم محراب و منبر جس کا آپ نے اشارہ کیا وہاں جاتے ہیں اور عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی ٹون بھی بدل جاتی ہے، اس کی کانٹینٹ بھی بدل جاتی ہے۔ صحیح، اس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اس لیے کہ جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اصلاح پسند جو ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ آخر وہ خارج سے تو نہیں آئے، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کے ایک بڑے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، صحیح، ان کے ساتھ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، یعنی ان سے وابستگان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان فورم پہ کیا وہ بھی شریک ہوتے ہیں ان مجالس میں صحیح، جس میں حضرت مفتی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں یا اور علماء آ کے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا؟ وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں کیا وہ ان فورمز پہ ہوتے ہیں؟ اور جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو شریک کرتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس فورم پہ کچھ اور کہتے ہیں اور باہر جا کے جب محراب و منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں؟ صحیح، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف ریاست کے ساتھ معاشرے کو، میڈیا کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ میرے جو تھوڑا بہت مشاہدہ اور مطالعہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بدقسمتی سے وہ جو ایک یکسوئی ہمیں چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ صحیح، بعض اوقات ریاست کا جبر ہوتا ہے، بعض اوقات حالات کا جبر ہوتا ہے جس میں ہم ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہم نے نہ دل سے قبول کیا ہوتا ہے نہ دماغ سے قبول کیا ہوتا ہے، نہ ہم دل سے اس کے قائل ہوتے ہیں نہ دماغ سے اس کے قائل ہوتے ہیں، اور تعویلات کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ لوگوں کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس پر عمل بھی کریں،
جو بات قومی فورمز پر میڈیا پر کہی جا رہی ہے وہ محراب و ممبر سے بھی کہی جا رہی ہے. صحیح. جو عامت الناس سے جب آپ مخاطب ہو رہے ہیں، عوام سے جب آپ کلام کر رہے ہیں، وہ ممبر پہ ہے، وہ محراب پہ ہے، یا کسی بھی فورم پہ ہے، تو اس میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو آپ اس طرح کے اجتماعات میں کہتے ہیں. اس کی طرف بڑی ضرورت ہے کہ وہ جیسے دو چیزیں میں نے اشارہ کیا کہ کیا ان فورم میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور کیا ان کو بھی شریک مشاورت کیا جاتا ہے، اور کیا ان کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی جو ایک جائز طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا مثلا وہ ٹی ٹی پی سے سوالات پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، صحیح. تو علماء کا وفد بنا، علماء کا وفد ان کے پاس گیا، ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ درست نہیں کر رہے، اس سے عوام کی جان و مال نقصان میں جا رہے ہیں، یہ طرز عمل جو ہے وہ معاشرے کو فساد میں مبتلا کر رہا ہے. لیکن کیا دیگر مذہبی معاملات میں جس کی طرف ہم ابھی اشارہ کر رہے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے کہ علماء نے وفد بنایا ہو اور وہ گئے ہوں ان طبقات کے پاس جو اس طرح کا ایکسٹریمسٹ نقطہ نظر رکھتے ہیں، جو دوسروں کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، یا جو ہاتھ میں لے کر طاقت کو، قانون کو، ریاست کے نظم کو خود ہی عدالت بھی ہیں، خود ہی مدعی بھی ہیں، خود ہی اس کو تنفیذ بھی کر رہے ہیں. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ علماء نے وفد بنایا اور وہ گئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو حرکت آپ کر رہے ہیں اور جس چیز کا پرچار کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں مانے تو کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو اپنے فورم سے ڈس ایسوسیٹ کر دیے؟ مدارس کا ایک نظام ہے نا ہمارے پاس اور اس طرح کے مذہبی تنظیمیں بھی ہیں. تو کیا ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چیز چونکہ ہمیں قبول نہیں ہے اس لیے آپ کو ہم ڈس آن کرتے ہیں، انما بریوم، کہ میں تو اس سے بری ہو گیا جو آپ کا. تو یہ جو بات ہے یہ میرا خیال ہے اس کی طرف ایک عملی ہمیں کوئی حل تلاش کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، یہ جو ایک تضاد سا دکھائی دیتا ہے، اس کا کوئی حل ہمیں تلاش کرنا. صحیح. یہ بڑی اہم اور بڑی زبردست بات ہے جی، کیونکہ وہی بات ہے کہ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اور ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی گفتگو پر ہم بات کریں گے، اسی ایشو پر. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے جو دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا دیگر ادیان سے یا مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور پریکٹیکلی عملی طور پر ہمیں ہمارا مذہب کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کیسے قائم کی جائے، بین المسالک ہم آہنگی کیسے قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ترجیحات ہیں ایک معاشرے کو بیدار معاشرہ بنانے کے لیے، ایک محفوظ معاشرہ بنانے کے لیے وہ کیا کیا ہونی چاہیے. وقفے سے پہلے آپ نے خورشید احمد ندیم صاحب کی گفتگو سنی، سرفراز سائمن صاحب کی گفتگو سنی، مفتی اسلم شاکر صاحب کی بہت ہی زبردست گفتگو آپ نے سنی. سرفراز سائمن صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں تو بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے وہاں پہ ان کا، مسیحی اقلیت میں تو بہت شاندار قسم کی مظاہر دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے ہندو بہت ہی اچھے ہیں، انڈیا کے ہندو بہت ہی زہر گل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جہاں اقلیت میں ہیں وہاں بہت اچھے ہیں، جہاں اکثریت میں وہیں فساد پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو پرابلم ہے اسے کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ انٹرفیتھ ہارمونی قائم کرنے کے لیے جو ڈائلاگ ہے وہ کیسے ہم شروع کریں اور کیسے ایک دوسرے کو سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، یہ کوئی لوکل گاؤں نہیں ہے کہ آپ صرف یہاں پر ہی اپنا تنتنا یا دبدبہ قائم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. جو پچھلی بار آپ نے سوال کیا تھا کہ کرسمس کے منانا چاہیے یا نہیں منانا، جو مسکنسیپشن. نہیں، آپ کو تو منانا چاہیے. جی، میں مسلم کا. تو وہ میں یہ بتا دوں کہ یہ بائبل مقدس میں درج ہے، انجیل بمطابق حضرت لوکا اور انجیل بمطابق حضرت متی، صحیح، کہ جب یسوع المسیح پیدا ہوئے تھے تو انٹر فیتھ ہارمونی ادھر ہی تھی، کیونکہ اس وقت جو اس بچے کو دیکھنے آئے تھے ان میں چرواہے تھے جو یہودی تھے، اور ان میں مجوسی ماہر فلکیات جو غیر یہودی تھے. صحیح. اور جو ماہر فلکیات تھے وہ زوریسٹرز تھے.
ٹھیک ہے. اور یہ یہودی وہ زوریسٹرز آ گئے, یہ گڈیریے جو تھے, چرواہے جو تھے, انتہائی ابتر حالت میں تھے, غریب ترین تھے, ایکسٹریملی غریب, جبکہ وہ بہت امیر اور باثر لوگ تھے. سو تمام مذاہب, ہر طبقے کے لوگ وہاں پر آ کر موجود ہوئے جب اس بچے کو دیکھا. اور دوسری بات میں عرض کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ عید ولادت المسیح جو ہے وہ ہم کرسچنوں تک محدود ہے, نہیں. قرآن پاک کی 2 صورتیں, سورۃ ال عمران اور سورہ مریم, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کا بیان کرتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ سب کے لیے یہ تہوار ہے. تو اس لیے اس کو منانا چاہیے, بین المذاہب اتحاد دکھانا چاہیے, کیونکہ بین المذاہب اتحاد کو ادھر اچھی منظر کشی کی گئی. دوسرا آپ کا جو ابھی سوال آپ نے کیا کہ بین المذاہب اتحاد کرنے, بین المذاہب ڈائلاگ کی ضرورت ہے, مکالمے کی, تو وہ تو اشد ضرورت ہے. صحیح. اور مکالمے کے کئی اقسام ہیں, لیکن میں چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے میں صرف 3 اس میں ایڈ کرتا ہوں. اس میں کہتے ہیں 3H, ہیڈ, ہینڈ اینڈ ہارٹ. ہیڈ, ہینڈ اینڈ ہارٹ, یہ 3 مکالمے. ہیڈ کا مطلب جب جیسے مفتی صاحب تشریف فرمائے, مفتیان علماء جب آپس میں بیٹھ کر مکالمہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, on a very literal way لیول ہے. صحیح. ہینڈ کا مطلب ہے جب مختلف مذاہب کے لوگ جو جب ڈی ہیومن سچویشن میں رہے, جیسے ابھی مہنگائی سبھی کے لیے, ایک کمر توڑ مہنگائی, کرسچن مسلم سبھی کے لیے, سب پاکستانیوں کے لیے, انصاف کی عدم دستیابی سبھی کے لیے ہے, امیر کا امیر تر ہونا, غریب کا غریب تر, سبھی کے. جب سارے جو ایک ملک کے شہری ہیں وہ اپنے مذاہب سے بالا تر ہو کر معاشرتی اور معاشی اور انصاف عدلیہ کے مسائل پر اس طرح کا جو کامن مسئلہ ہے, ہاتھ جوڑ کر کوشش کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے ہو کر کوشش کرتے ہیں اپنی جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کے, ملک کو خوشحال بنانے کے لیے, ترقی پر گامزن ہونے کے لیے. یہ ہو گیا ہینڈ. ہارٹ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس میں مفتی صاحب اور میں اکٹھے شریک ہوتے ہیں. جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے ایک دوسرے کے بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور ان میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں کرسمس والے جذبات بھی شامل کر لیں. صحیح, بالکل. بہت ہی اچھی آپ نے 3H کے بارے میں بڑا اچھا بتایا کہ ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھنا چاہیے اور ہاتھ کو خیر کے لیے استعمال کریں بجائے شر کے لیے کریں, اور اپنے دل کو, یہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ مؤلفۃ القلوب, کہ آپ دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے بس میں جو کچھ ہے وہ سارا ہمیں کرنا چاہیے. اچھا مفتی اعظم شاکر صاحب, یہ پروگرام کے شروع میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, کرسمس کا موقع آتا ہے تو عموماً ہر سال یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہیپی کرسمس ٹو یو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, مسیحوں کو کیا اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی جا سکتی ہے یا ان کے ہاں کھانے کی تقریبات میں شرکت کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یعنی مثال ابھی انہوں نے دکھ کی بات کی, یعنی کوئی فوت ہو گیا تو کیا ہم ان کے اس غم میں شریک ہو سکتے نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے 2014 میں غالباً, جب پشاور میں آل سینٹ چرچ میں خودکش دھماکہ ہوا تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ مسلم کمیونٹی نے پوری دنیا کو ایک طرح سے ورطہ حیرت میں ڈبو دیا. وہاں پر دکانیں بند ہو گئیں اور مسیحیوں کو کہا کہ آپ اپنا سوگ منائیں. سارا ان کے لیے تجہیز تکفین کا جو بندوبست تھا وہ وہاں کی مسلم کمیونٹی نے کیا, اور انجمن تاجران, علماء, طلباء, وکلاء سارے اس میں پیش تھے. تو تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے بتائیں کہ مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں, کہ کیا ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, میل جل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, ان کے غم میں یا جتنے بھی سماجی دائرے ان میں شرکت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات ہے. سامی صاحب نے ایک بات کا اظہار کیا, جی یہ کرسمس صرف کرسچن کمیونٹی کو نہیں سب کو منانی چاہیے. صحیح. اس حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں. صحیح. دیکھیے بین المذاہب کا اگر یہ مطلب ہے کہ سب ایک دوسرے کے مذہب کو قبول کر لیں پھر تو بین المذاہب معاملہ ہی نہ رہا. نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں, وہ تو پھر ایک مذہب ہو گیا. نہیں پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, پھر تو وہ
ایک ہے آزادی. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بین المذاہب آزادی کا ایک مطلب یہ ہے جو کہ صحیح اور شرعی ہے صحیح کہ ٹھیک ہے جی کرسچن کمیونٹی اپنی عید جیسے مناتی ہے منائے, ان کو اس کا پورا حق دیا جائے. لکم دینکم ولی دین کے فارمولے کے تحت. ٹھیک ہے. صحیح. اب اگر کرسچن کمیونٹی یہ کہے کہ مسلم کمیونٹی بھی اس کو ویسے ہی منائے تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ منع کیا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. اس لیے کہ مسلمان تو اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے. صحیح. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے, تمام کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسولوں پر. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بات. اس لیے کہ اگر مسلمان تشبہ اختیار کرے گا 100% ویسا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ انہی میں سے ہے. صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی تمام اس کے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک پیغمبر کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے احترام کا دائرہ اور ان کو ماننے کا دائرہ تو 100% مسلمان پورا کریں گے. لیکن دین کون سے پر عمل کریں گے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر ہر اس چیز کی مخالفت کی ہے جو مثال کے طور پر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, وہاں جو ہے یہ یعنی مسلمان بھی ٹوپی پہنتے تھے اور یہ یہود بھی ٹوپی پہنتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں, ہم ان سے فرق کیسے کریں؟ تو پگڑی آپ نے کہا جی ہم پہنیں گے ساتھ. صحیح. سنت ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو ہر جگہ الٹا ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ٹوپی پہننے کی بھی گنجائش ہے. اچھا. ہاں, میں آئندہ انشاءاللہ پگڑی پہن کے آؤں گا. ٹھیک ہے. ہمیں تو ہر جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. 9-10 محرم کے روز 10 محرم کو روزہ یہود رکھتے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی یہ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ انہوں نے کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, ہم شکرانے کے طور پر. صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شکرانے کے ہم زیادہ لائق ہیں. صحیح. ہم اللہ کا زیادہ شکر کرنے والے ہیں, اس لیے ہم 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی اور 11 یا 10 کے ساتھ 9 کا ملیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کا ملیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن کیا اس وقت ایک شناخت کا معاملہ تھا؟ دیکھیں نا, کیونکہ ابھی آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس وقت جب بھی کوئی بندہ ٹوپی پہنے گا نا اس طرح کی تو سب کو لگے کہ ہاں یہ بندہ مسلمان ہے. اس وقت جب ٹوپی پہنی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ یہودی ہے. تو شناخت کا ایک ایشو تھا. شناخت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تاکہ وہ جو امتیاز ہے وہ نظر آئے, تو اس وقت یہ کیا گیا تھا. اب ایشو ایک اور آ گیا. اب جو جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ کون مسلم ہے, کون یہودی ہے, کون سکھ ہے, کون عیسائی ہے. سکھوں کا خیر پتہ چل جاتا ہے لیکن باقی مذہب کے لوگوں کا نہیں پتہ چلتا. اب ہم نے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہنا ہے کہ جس میں ہم نے ایک دوسرے کی خوشیاں, ایک دوسرے کا, ایک تو یہ نا کہ مذہب پر ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو میری بات پھر بیچ میں رہ گئی. جی. بات یہ ہے کہ کسی کی خوشی میں شریک ہونا یہ علیحدہ چیز ہے, کسی کی مذہبی تہوار کو منانا یہ دونوں چیزیں مختلف بالکل. چیزیں. تو ہاں ٹھیک ہو گیا, واضح بات ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا ہمسایہ اگر کوئی غیر مسلم ہے, کرسچن ہے یا کوئی اور ہے, تو آپ اس کے ساتھ کھانا پینا معاملات سارے رکھ سکتے ہیں. لیکن کرسچنز کا ایک اور بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے غیر مسلم ہوئے. ہاں جی, قرآن تو کہتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, کہ تم بھی مسلمان ہو, تم سے پہلے جو تھے وہ بھی مسلمان. دیکھیے جی ہاں, یہ بات ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا مناظرہ تھا, یہ زمانہ قدیم کی بات ہے. تو مناظرہ یہ تھا کہ جی جنت میں کون جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ اللہ کا کام ہے کس کو بھیجے. نہیں, قرآن نے سب چیزیں واضح کی ہیں. دیکھیے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے, جو بڑا حساس ایشو ہے, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا. بالکل. مسلمان کا تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دے. صحیح, بے شک. اب جو یہودی عالم دین تھے انہوں نے کہا جی صرف یہودی جنت میں جائیں گے. اب جو وہ نصارہ کے عالم دین تو انہوں نے کہا صرف نصارہ جنت میں جائیں گے. قرآن بھی یہ کہتا ہے. بالکل. ہاں ٹھیک ہے. نہیں, قرآن اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ واقعہ نہیں, وہ یہی غلط فہمی ہے. میں آپ کی بات کو بڑا واضح طور پر, میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, ایک بات کا میں یہاں جواب دیتا چلوں. یہ جو کہا گیا اس وقت ضرورت تھی نہیں. صحیح. دین اللہ نے کیا فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صحیح. اس میں کوئی یہ نہیں لکھا بتایا کہ جی یہ اس وقت یہ تھا اور آج یہ ہے. اللہ کے نبی کا دیکھیے, کسی نے کہا تلوار سے دین پھیلا, کسی نے کہا اخلاق سے پھیلا, کسی نے کہا
کسی اور چیز سے پھیلا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عمل سے دین پھیلتا ہے. صحیح. تخصیص کرنے کا ہمیں اختیار ہے ہی نہیں صحیح. کہ ہم اخلاق کی بات کریں, تلوار کی بات کریں یا کسی اور چیز کی بات کریں. اللہ نے آپ کی زندگی کے مجموعے کو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سیرات طیبہ ہے, تمہارے لیے نمونہ زندگی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم اگر کہیں پر عمل نہیں کر رہے تو یہ تو ہماری کمزوری ہے, یا اس کو جس طرح بھی تعبیر کریں, دین اپنی جگہ اسی حالت میں قائم رہے گا قیامت تک. صحیح. میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں کہ دین کو مٹنے کا کوئی خطرہ نہیں. ہم اگر بے عمل ہو جائیں گے تو اس سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, اللہ کو اور اللہ کے نبی کا نقصان کہیں بھی نہیں ہوگا. صحیح. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا ہم سب یہ بتائیں نا کہ کیا ہم مسیحوں کے ساتھ یہ کرسمس کے موقع پر کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ ہمیں بلائیں؟ یعنی دین کے قبول کی بات نہیں کر رہا, یعنی کہ کھانے کی مجلس ہے, کسی ہوٹل میں ہے تو وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں کرسمس کا, تو ہم بیٹھ کے آپس میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جب ان کے ایک مذہبی تصور کا رنگ غالب ہوگا پھر ہمیں بچنا ہوگا اس سے. صحیح. اس کے علاوہ یہ ہمیں کسی اپنے خوشی میں, غمی میں, دیکھیں جیسے آپ نے پشاور چرچ کی بات کی, ہم آگے بڑھیں گے, ان کی مدد کریں گے. صحیح. جب خاص ایک مذہب کا رنگ چڑھا ہوگا اس وقت ہمیں منع کیا گیا, من تشبہ بقوم فہو منہم. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی عظمت کو چھوڑ دیا, ہم اب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جبکہ عظمت جو ہے اس وقت موجودہ جو ہے وہ اسلام کی ہی ہے. صحیح. باقی رہ گئی یہ بات مہر المذاہب, کوئی کرسچن ہے, کوئی یہودی ہے, یا کوئی پارسی ہے, بدھ مت ہے, کچھ ہے, ان کو اپنی مذہبی آزادی اسلام دیتا ہے. صحیح. کسی کی مذہبی آزادی پر اسلام رتی برابر قدغن نہیں لگاتا. وہ جس طرح چاہیں اپنے تہوار منائیں, جس طرح چاہیں اپنے مذہبی عقیدے کو قائم رکھیں, جس طرح چاہیں اپنے مذہبی رسومات ادا کریں, لیکن ہم ان رسومات میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اسلام اجازت دیتا ہے, باہر کے ممالک میں مسیحی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم مذہبی آزادیوں کو سیلیبریٹ کریں. خورشید صاحب, یہ جو بنیادی سوال, ایک چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں, کہ ابھی مفتی صاحب نے جیسا فرمایا کہ آپ نے پوچھا سوال کہ کیا ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جہاں مذہب ان کا غلبہ ہوا نہیں. تو یہ ابھی پرسوں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑا اشاعیہ ہوا کرسمس کا, جس میں کیرل بھی گائی گئی تھی تو تلاوت بھی ہوئی تھی قرآن پاک کے بھی اور بائبل مقدس کے. آج میں آپ کے پروگرام میں, نہیں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کرسمس کا پروگرام ہے اور اشاعیہ ہے, تو پھر اس روح سے تو وہ غیر شرعی ہو گیا. صحیح. کیونکہ اس میں تو کھانا بھی ہے اور کیرل بھی ہے اور تلاوت بھی ہے. صحیح. اور اس میں علماء بھی شریک علماء بھی شریک ہیں. صحیح. وہاں پہ اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں. خورشید صاحب اپنا یہ بتائیں کہ یہ تو بڑی نازک صورتحال ہے. وہ اصل میں تھوڑا غلط مبس ہو گیا. جی جی. 3-4 ایشوز جمع ہو گئے, اور تشبہ بقوم غیر کا کیا مطلب ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح. سماجی سطح پر دوسرے مذاہب کی تقریبات میں شریک ہونا یہ ایک اور مسئلہ ہے. صحیح. دوسرے کے مذہب کو اختیار کرنا یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے. بالکل. تو ہم نے شاید گفتگو چونکہ ظاہر وقت کم ہوتا ہے تو اس میں کچھ غلط مبس ہو جاتا ہے, چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں. ٹھیک بات. تشبہ بقوم غیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر ایسا ہے کہ یہ کوئی امتیاز کی ضرورت آپ کو پڑ گئی اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے مذہبی تشخص پہ قائم رہتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے کچھ علامتیں اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کا مذہبی تشخص قائم ہو جائے. قائم رہے. صحیح. یہ علامتیں دائمی نہیں ہوتی, جیسے آپ نے بھی توجہ دلائی, یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. صحیح. مثال کے طور پر یہ جو روایت ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہے تشبہ بقوم غیر, مسند احمد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ کے نواح میں جہاں یہودی زیادہ آباد تھے, تو وہاں لوگوں نے کہا جی کہ یہاں یہود بھی ہیں, ہم بھی ہیں, تو ہم کیسے اپنے آپ کو الگ کیسے شناخت کریں. اس میں انہوں نے مختلف باتیں کہیں. بس انہوں نے کہا جی کہ وہ داڑھی منڈواتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں, تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ مونچھیں کٹوائیں اور داڑھی رکھیں. انہوں نے کہا کہ یہ داڑھی کو خصاب نہیں لگاتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ داڑھی کو خصاب لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کوئی مفتی کوئی عالم یہ رائے نہیں دیتا کہ داڑھی کو خصاب لگانا تشبہ بقوم غیر کا مسئلہ ہے, یعنی آپ نے داڑھی کو خصاب نہیں لگایا تو تشبہ بقوم غیر ہو جائے گا. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وقت کے تحت کوئی چیزیں اختیار کرتی ہیں. اس وقت اگر آپ یہودی راہب کو دیکھیں, اس کا حلیہ سے پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک مسلمان عالم ہے یا ایک یہودی عالم ہے. اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے, وہ داڑھی کا بھی اہتمام کرتا ہے. اس کے ہاں آپ دیکھیے پگڑی بھی جس طرح کی وہ پہنی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو ٹوپی یا پگڑی کا مسئلہ ہے یہ علاقائی ہوتا ہے. صحیح. آپ ترکی میں جاتے ہیں تو کچھ اور طرح کے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں چلے جائیں کچھ اور طرح کے لوگ پہن رہے ہیں, عرب میں کچھ اور طرح کے.
ہمارے ہاں کچھ اور طرح کی چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں. تو ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ سماجی سطح پر ایک مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اس کو ایک دائمی شرعی حکم میں بدلنے کا حق اللہ کے پیغمبر ہی کو ہے, ہمیں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ میں اگر کسی ایسی چیز, کسی دوسرے مذہب کی ایسی تقریب جس میں کوئی چیز میرے دینی خیالات کے برخلاف ہے, بس وہ شرک پر مبنی ہے, تو میں اس میں شریک نہیں ہوں گا, مجھے اس سے منع کیا گیا. کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تعلیمات کے سریعاً خلاف ہے, تو میں اس میں شریک نہیں ہوں گا, یہ اگر ہوں گا تو گناہ ہوگا. لیکن ایک سماجی تقریب ہے, دیکھیے ایک مذہبی تقریب ہوتی ہے, ایک سماجی تقریب ہوتی ہے. سماجی سطح پر جب کوئی اجتماع ہوتا ہے تو آپ اس میں شریک ہوتے ہیں اور دوسرے کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں, اور اس میں کوئی حرج دین نے آپ کو منع نہیں کیا. اور جہاں تک یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں تو خود مسلمانوں کے اندر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ محرم کے دنوں میں یہ آپ نے بریانی اور نیاز کھانی ہے, یہ کنڈے کھانے یا نہیں کھانے, ایون ربیع الاول کے موقع پر بھی. ہاں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو اپنی صحیح تناظر میں رکھ کے اگر ہم دیکھیں, اور وہ بنیادی سوال آ جاتا ہے جو انہوں نے کہا. دیکھیے قرآن مجید نے حضرت مسیح کی زبان سے یہ کیا کہلوایا کہ سلام علی یوم امتو یوم ابعث و یوم ابعث و یوم حیا اموت و السلام علیہ یوم اموت و یوم ابعث حیا. ٹھیک, اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو یہ تو خود اس دن کی ایک طرح کی وہ بیان ہوئی ہے. لیکن وہی بات کہ کوئی ایسی چیز جو شرک پر مبنی ہے, جو ایسی چیز پر مبنی ہے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سریعاً تعلیمات کے برخلاف ہے, تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اور ویسے بھی خورشید صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آج کا الیکشن کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسچن کے لوگ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو رہے ہیں, جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں, دیگر جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں. وہاں کھانے پینے کی تقریبات بھی ہو رہی ہیں, گپ شپ بھی آپس میں لگ رہی ہے. اور لازمی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے مائنارٹیز ونگ بنائے ہوئے ہیں, اور صرف یہی نہیں کیا ہوا بلکہ اسمبلی کے اندر نشستیں بھی باقاعدہ ان کو دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو مزید تھوڑی سی گفتگو کی بھی ضرورت ہے ہماری. اور خورشید صاحب کی بات ایک ہی ہے. اگلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا کل کا جو ہوگا وہ بھی اسی موضوع پر ہوگا, تو ہم مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب, بہت شکریہ سرفراز سائمن صاحب, مفتی اسلم شاکر صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور یہ گفتگو یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کئی سوالات اور بھی پیدا ہوئے ہیں, انہیں بھی زیر باس لانا چاہیے. لیکن سب سے اچھی اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو سنیں, دوسری کی پوری بات سمجھیں, اور جب آپ دوسرے کی پوری بات سنیں گے, اس کی پوری بات کو سمجھیں گے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کہاں غلطی ہے, دوسرے کی کہاں غلطی ہے. جب وہ غلطیوں کو آپ زیر باس لائیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں ڈائلاگ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, سوچ وچار کرنی چاہیے. زندہ معاشرے یہی ساری چیزیں کرتے ہیں, تو اسی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.